बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत, बड़ी अहम शख्सियत और बड़ी मतलब जिसका आना जाना बैठना उठना इवन के कोई हल्की सी बात कर देना भी ख़बर होता है, वो शख्सियत पाकिस्तान में 13 से 16 जून तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। वो किसी एक अहम मिशन के ऊपर थी और मतलब ये कि उसको पोशीदा रखा गया और वो जो दौरा था उनका, जो उनकी मंजिल थी, वो यूरोप का एक मुल्क था और वो वहाँ पर क्या करने गए। अब इसके हवाले से चूँकि अगर आप पाकिस्तान का मीडिया निकाल कर देखें और जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की शख्सियात हैं, अगर आप उनकी कारगुजारी देखें, जो रिपोर्ट हो रही होती हैं कि जी कि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो आज फ़लाँ जगह पर मेहमान ख़ुसूसी थे और जो सदर साहब हैं वो फ़लाँ जगह पर थे, वो फ़लाँ साहब फ़लाँ जगह पर थे। आपको उनकी एक्टिविटी जो है वो कौमी जो अखबारात होते हैं उन पर और जो वेबसाइट या फिर जो समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर उनकी जो रूटीन होती है, कारकर्दगी तो नहीं कहना चाहिए, उनकी मामूलात ज़िंदगी, चूँकि वो अहम लोग होते हैं, वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है। मैंने जब कोई बात होती है कि जी कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत, तो हमारी सीधी जो घंटियाँ खड़कती हैं वो दो पर्सनालिटीज़ की तरफ जाती हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म तो शख्सियत तो कागज़ों में ही अहम होता है, वैसे तो कोई नहीं होता जितना वो हमारे लिए होता है। तो लेकिन जब हम एक ताकतवर तरीन शख्सियत का ज़िक्र करते हैं तो फिर हमारे जो वहम ख़याल में जो चीज़ें आती हैं या हमारे ख्वाब ख़याल में जो चीज़ें आती हैं, जो शख्सियात आती हैं, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और दूसरे नंबर पर DGISI होता है। तो मैंने अपने तौर पर दो कोशिशें की। एक ये कि जो अपने ज़राए हैं उनसे ज़रा पूछूं कि पाइन वो अपना आर्मी चीफ साहब जो हैं वो चुप करके बग़ैर किसी को बताए कहीं पर गए थे, तो ज़ाहिर है कि वो मुझे किसी ने बताना नहीं था, किसी की मेरा मतलब कोई जान अज़ाब में आई हुई है कि बताएगा कोई। तो फिर उसका दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि उनकी जो मामूलात ज़िंदगी या जो उनका जिसको हम कहते हैं ना कि रोज़मर्रा की जो मसरूफियात हैं, जो रिपोर्ट हो रही होती हैं, उनको हम चेक करें। तो वो जब चेक की तो वो पता चला कि 9 जून से 12 जून तक, यानी कि 9, 10, 11, 12 4 दिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। और वो एक बड़ा एक हाई वैल्यूड जो होता है वफ्द, उसको लेके गए हुए थे, उसके साथ गए हुए थे चाइना, और चाइना के सदर ने उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। तो चाइना में जो भी एक्टिविटी थी वो तो थी। अब चाइना जहन में रहे कि यूरोप का पार्ट नहीं है। ख़बर या जो बातें खबर नहीं मैं कह रहा कि जो खसूस छेड़ी जा रही है, और ये कहाँ पे छेड़ी जा रही है, कौन छेड़ रहा है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो वो तो चाइना का नहीं है, तो फिर जाहिर यानी कि चाइना जो है वो यूरोप का हिस्सा नहीं है। जो कहा जा रहा है वो ये है कि वो यूरोप के किसी मुल्क गए थे। अच्छा, वो थोड़ा सा प्रोब करने के बाद पता चला कि जी कि वो फ्रांस का जिक्र हो रहा है कि फ्रांस गए थे। अब ये भी ना एक गवेड़ सा है, गवेड़ समझते हैं ना कि एक अंदाज़ा क्या असर है, यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि इन्हीं तारीख़ों में ये फैटफ का इजलास हुआ था और वो यूरोप में हुआ था। तो कहने वाले ये कहना शुरू हो गए कि ये जो पाकिस्तान में की जो सुनी गई है ना जी, ये जो फैटफ से पाकिस्तान का नाम निकला है, ये जनाब पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत गई थी। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि DGISI का तो इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही होती ना। वो तो उन्होंने जब से ये नए DG साहब आए हैं, इन्होंने तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है कि मेरी कोई भी एक्टिविटी जो है वो ना मेरी कोई तस्वीर आएगी, ना मेरी कोई एक्टिविटी रिपोर्ट होगी। मैं चीफ स्पाई हूँ, तो मैं अगर लोगों को पता चल रहा है कि जनाब के पाकिस्तान के सबसे अहम हसास अदारे का जो सरबराह है, चीफ है, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उससे मिल रहा है, तो फिर वो काहे की रहेगी, तशख़्ख़ुस ही ख़त्म हो गया ना। तो ये बड़ा अच्छा उनका पॉइंट था। तो इसलिए उनको अब शाज़ो नाज़र ही रिपोर्ट किया जाता है। आप अगर उठा के देखें ना जी, वो DGISPR तो खैर उनको रिपोर्ट भी नहीं करता उस तरह करके, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किया करता था उनको ना उस तरह करके रिपोर्ट कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। आज वो मिले, आज वहाँ पर वो ब्रीफिंग में थे, तस्वीरें भी कड़च तस्वीरें भी उतरी होती थी। अब उनकी मसरूफियत नहीं मिली, तो फिर पीछे कौन बचे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ گئے اور پھر وہ جا کے نا انہوں نے فیکٹف والوں کو کہا کہ اوے سدھے ہو جاؤ سی آ گئے ہیں، مطلب اس طرح کا ماحول، اور انہوں نے گئے اور 3-4 دن ادھر رہے، یعنی کہ 13 سے 16، یعنی 13 14 15 16 4 دن، اور 4 دنوں میں جو الٹی چیزیں تھیں انہوں نے سیدھی کر کے رکھ دیں۔ تو سر اس طرح نہیں ہوتا، لیکن وہ چونکہ جو ہمارے یہاں پر جو ہے نا جی شاہ پرستی جو ہے، یعنی خوشامد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم جو ہیں وہ اپنے اس طرح کے جو طاقتور ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے ہم قصیدے پڑھ پڑھ کے نا اسی طرح تو اپنے کام نکالتے ہیں۔ تو یہ والی باتیں چل رہی تھیں۔ اب تھوڑا سا اور پروب کیا تو پھر پتہ چلا کہ جی کہ وہ فیکٹف والا جو اجلاس تھا وہ فرانس میں نہیں تھا، وہ جرمنی میں تھا، برلن میں ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا 14 سے 17 کے درمیان۔ اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی کہ ایک پاکستان کی اہم ترین شخصیت پاکستان سے غائب ہوئی، اور 4 دن یعنی کہ 13 سے 17 جون تک وہ پاکستان سے غائب تھی، اور بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے کوئی دورہ کیا ہے۔ اب وہ جب آپ ان سے باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ قیاس آرائیاں اس طرح سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی چیپٹر آپ کلوز کر دیں کہ وہ فیکٹف میں جا کے انہوں نے کام سیدھا کیا ہے پاکستان کا، کوئی نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ کیٹاگوریکلی فرانس کا کہہ رہے ہیں، اور یا جو رپورٹ تو نہیں کہیں گے اس کو، کہ جو سینہ گزٹ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ کہاں پہ چل رہی ہیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مزے کی چیز ہے، اور یہ آپ کو فنکار نظر آئیں گے کہ یہ فنکار کیا کیا فنکاریاں کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹف کو بھی آپ آؤٹ کر دیں اس میں سے، تو پھر کیا پیچھے بچتا ہے؟ پیچھے یہ بچتا ہے کہ قیاس آرائیاں پھر اس طرح کو چل نکلتی ہیں کہ جی کہ شاید وہ جو معاملات ہیں نا آگے مستقبل کے، وہ اس سلسلے میں انہوں نے وہ ڈیسٹنی اپنی جو ہے فرانس رکھی، لیکن چونکہ 11 گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے جرمنی کا، وہاں سے اتنے گھنٹے کا سفر ہے انگلینڈ کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھما کے ادھر سے یوں کر کے درمیان میں وہ ٹیوبس جاتی ہیں وہ جو سمندر سے یوں کر کے اندر سے، تو وہ یو کے چلے گئے ہوں ہیں جی۔ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ کون پھیلا رہا ہے اور کیوں پھیلا رہا ہے؟ اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو ہے نا ٹویٹر کی سپیسز جو ہیں، یہ وہاں پر یہ والی باتیں چل رہی ہیں، اور بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی حتمیت کے ساتھ، بڑی پکی رپورٹ دینے والے انداز میں یہ والی باتیں کہی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں، اور بات جو ہے وہ کہ اس طرح کی کرنا کہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اب میں نے تھوڑا سا اس کو پروب کیا تو وہ جناب 9 سے 12 جون کو تو چیف آف آرمی سٹاف چین میں تھے، لیکن آگے جو ہے وہ ان کی مصروفیت جو ہے وہ کچھ تقریباً آپ 16-17 تک جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے پاکستان میں۔ ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی رپورٹ نہیں کیا کہ انہوں نے کہیں پہ دورہ کیا ہے پاکستان کے اندر۔ ہوتا ہے نا کسی گیریزن میں چلے گئے، کوئی مشقیں دیکھیں، کوئی لاہور کور کمانڈر ہاؤس آ گئے، پشاور چلے گئے، ادھر چیف آرمی سٹاف کے پاس بڑے کرنے کو کام ہوتے ہیں، یا کسی غیر ملکی وفد جو ہے اس نے ان سے ملاقات کی۔ یہ تھوڑا سا لنک مسنگ ہے، کیونکہ ان کی کوئی جو پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی ان دنوں میں، میری ریسرچ کے مطابق، ہماری ٹیم جو ریسرچ ٹیم ہے اس کے مطابق۔ تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو شاہکار ذہن ہوتے ہیں نا، کیونکہ میں آپ کو کئی ایک اس کے مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہ شاہکار ذہن پروپیگنڈا 5th جنریشن وار، یہ وہ کیا کہتے ہیں کی بورڈ واریئرز، وہ آئی نا رپورٹ میرا خیال دی نیوز میں چھپی ہے کہ کے پی کے میں کوئی 1300-1400 کے قریب یہ انٹرنی بچے بچیاں انہوں نے رکھے ہیں پیسوں کے اوپر، 20-20 ہزار روپے کے پتہ نہیں کتنے کے اوپر، اور وہ کیا کون ہے؟ وہ یہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کی فوج کو پروپیگنڈا کرنا ہے، اس فوج کے خلاف کرنا ہے، فوج کی کمانڈ کے خلاف کرنا ہے، اس طرح کے سارے کام کرنے ہیں۔ اب چل کیا رہا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ چونکہ وہ بات تھوڑی سی نکلی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب نے کڑوی گولی نگلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو شاید وہ مسنگ لنک ملا، کوئی اتفاقاً ہوتا ہے، کوئی ہر چیز رپورٹ کرنے والی نہیں ہوتی۔ تو ڈی جی اے ایس پی آر نے یہ ان دنوں میں رپورٹ نہیں کیا، تو جو شاطر ذہن ہے، جو پروپیگنڈا کرنے والے ذہن ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مسنگ لنک ہے، ایتھے جناب کاروائی پاؤ۔ تو یوں کر کے ان کو میں اگر یہ بات کہوں کہ ایک
ڈس انفارمیشن پھیلانی شروع کر دی تو کوئی غلط نہیں ہوگا. دوسرا، اور یہ چیمپئن ہے اس کام میں، ایک ہے اپنا ایک آج کل پچھلے 4-5 دن سے ایک اور بڑا کلپ جو ہے وہ ایک ویلاگ کا ایک پارٹ کہہ لیں کہ وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا دیتے ہیں. وہ کوائٹ ینگ، مطلب وہ جو آفیسر ہیں وہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وہ ساری کہانی سنا رہے ہیں کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ کیا کرتے ہیں اور فلاں کیا کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ اصل میں جو ان کو نہیں ٹایا گیا، ملک کا پٹھا بٹھا دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. یہ آج کل جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں وہ آج کل یہ شغل فرما رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں، ان کے جو 5th جنریشن وار کے جو مجاہدین ہیں یا کھلاڑی ہیں، انہوں نے اس نوجوان کو، میں نوجوان ہی کہوں گا کیونکہ جب ریٹائرڈ جرنیل کی عمر میں اور ایک ریٹائرڈ کیپٹن کی عمر میں فرق ہے. وہ مطلب ارلی ریٹائرڈ تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن وہ جنرل کی ایج والا بندہ نہیں لگ رہا شکل سے ہی. تو وہ ان کی تھوڑا سا مہاندرا شکل کے جس کو ہم کہتے ہیں نا فیچرز، تھوڑی سی ریزمبلنس جو ہے، وہ منہ تھوڑا سا لمبوترا ہے اور کتابی سا چہرہ یوں کر کے بڑا ہینڈسم آدمی ہے. تو وہ ریٹائرڈ کیپٹن ہیں لیکن ان یو کے میں بیٹھتے ہیں. ان کا وہ اینالیٹیکا DDR اس طرح کا کوئی ان کا یوٹیوب چینل ہے. 4 ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہیں. یہ والی جو اس کا ذکر جو اس وقت وائرل ہوئی ہے کلپ جس کا، وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے والے جتنے اکاؤنٹس ہیں نا ٹویٹر کے، وہاں سے وہ جناب وہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ دیکھا کہ جناب اصل میں یہ جنرل شجاع پاشا صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے. شجاع پاشا صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کا پٹھا کس طرح بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ پروپیگنڈا. مطلب نظر آ رہا ہے کہ یار کہ یہ بندہ جنرل شجاع پاشا نہیں ہے. اور پھر وہ ڈھونڈنے والوں نے نام ڈھونڈ لیا، ان کا نام اجاز ہے. اجاز کیا نام ہے جی ان کا؟ اجاز اکبر صاحب ان کا نام ہے، اسم شریف ان کا. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی کر رہے ہیں جو جنرل باجوہ صاحب کو فرانس پہنچا چکے ہیں. اور صرف انہوں نے ڈیٹے گیپ دیکھا تھوڑا سا کہ ان کی ایکٹیویٹی رپورٹ نہیں ہوئی، تو چلو جی ان طریقوں میں وہ جناب فرانس میں گئے تھے اور پتہ نہیں وہاں سے چھپ کے لک کے گڈی میں بیٹھ کے کہ جہاز میں اڑ کے کہ بحری جہاز میں جا کے وہ جناب مل کے آئے ہیں. کیونکہ جب آپ اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں نا، پھر اس کے اوپر کہانیاں، اس کے گرد کہانیاں لوگ اپنی مرضی کی جو ہے نا اپنے تخیل کی پرواز کو اڑاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جناب پنے کرنے شروع کر دیتے ہیں اپنی کہانیوں کے. اے بھی ہویا ہونا وہ گڈی تے بیٹھ کے اتنے گئے ہون گے، فلانا ملیا ہوئے گا اتنے، اس کو انہوں نے بیٹھ کے کہا ہوگا میاں صاحب ہن جانتے ہو نا، میاں صاحب وہ غلطی ہوگی، اور میاں صاحب چھڈو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ابھی آپ سکون کرے، ادھر پرا ٹھڈا ہے فرق کرا دے گا عمران خان، نو پرابلم. یہ اب اپنا جو ہے نا وہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. تو یہ ہے 5th جنریشن وار کے سائیڈ افیکٹس. وہ 5th جنریشن وار جس کو ہم نے کاؤنٹر کیا تھا، یا 5th جنریشن وار وہ تو دشمن نے شروع کی تھی، ہم اپنوں کو ہی پڑ گئے، یہ ہوا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یعنی کہ میں بیسیکلی یہ ساری جو گفتگو کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو کوئی امام مہدی ٹائپ کی چیز بڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب اس سے بڑا ایماندار کوئی نہیں آیا، اور پوری امت کو اسی کا انتظار تھا. یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اور یار ایڈا 2 نمبر آدمی، اب اس کی تعریف ہو رہی ہے. وہ آپ ہی بٹھا کے نا رجیم چینج سیمینار ہو رہا ہے کل، وہاں پر ہمارے دوست ہیں ارشد شریف صاحب. کل تک ان کو وہ یہ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، لوگ ان کی پرانی باتیں نکال کے ذکر کر رہے تھے. معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کسی بھی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا پیچھا پڑ گیا تھا ماضی میں. یہ جب عمران خان صاحب نے روس کا دورہ فرمایا تھا نا، روس کے دورے کے ابھی وہ جو کونسلر جنرل ہے اس نے بھی عمران خان صاحب کی 2 نمبری جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے. وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. بیسیکلی جو آپ کو جو یہ سارا آرگو میں کر رہا ہوں، جو میں اپنا کیس بلڈ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو صرف ایک کام آتا ہے، وہ ہے پروپیگنڈا کرنا، پروپیگنڈا کروانا. اور دوسرا ان کو کام یہ آتا ہے، اور اصل میں وہ کیا ہے؟ اصل میں وہ نہ صادق ہے نہ امین ہے، بلکہ وہ رنگ باز ہیں، وہ دغا باز ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ کرپٹ بھی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ثابت ہو سکتی ہیں اور یہ ثابت ہو چکی ہیں. اصل میں اب اگر کسی کو نہیں ماننا تو وہ تو پھر نہیں ماننا نا، اس کا تو ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے.
لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن مفادات کی پٹی یوں چڑھی ہوتی ہے یا پھر عقل سمجھ کچھ لوگوں کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ حق پہچان نہیں پاتے، حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ شناخت ہو جاتا ہے، ٹھیک بات سمجھ آ جاتی ہے، اگر بندے کے نیت ٹھیک ہو تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا نا جو یہ سارا کیس ہے وہ یہی ہے کہ عمران صاحب رنگ باز کتنے بڑے ہیں۔ تو میں ارشد شریف صاحب کا آپ کو ماضی کا حوالہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ روس گئے ہیں نا دورے کے اوپر، تو سلمان اقبال صاحب نے ان کو جہاز پہ بٹھایا تھا، اب بس کرو یار کیا لڑکے کرنا ہے، 5 سال نے اگلے بھی خان صاحب، تو حالانکہ آپ جو ہے نا وہ بنی گالا کنگ لارڈ پتہ نہیں کیا کیا ان کے وہ ہیش ٹیگ چلاتے تھے اپنے جو ہیں کیا نام ہے ان کا، ارشد شریف صاحب کے روس کے دورے سے پہلے کے پروگرام سارے اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو جناب وہ روز کان پھڑا کے جناب وہ ٹھا سمجھ رہے ہیں نا پروگرام کی حد تک، تو اب جناب وہ ان کو سارا کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا ہے۔ وہ اصل میں محبت یہ جو لاہور سے محبت ہے نا، یہ کسی اور سے محبت ہے، یہ خان صاحب سے محبت نہیں، کسی اور سے محبت ہے۔ وہ بھی بھید کھلنے شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، جو نومبر نزدیک آتا جائے گا نا، تو یہ بہت سے بھید آپ کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے، حقیقتیں کھلنی شروع ہو جائیں گی، نومبر آنے دیں بس آپ، جو قریب آتا جائے گا چہرے بے نقاب ہوتے جائیں گے، لوگ کیوں یہ سٹینڈ لے رہے تھے یہ بھی آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ تو وہ کل رجیم چینج سیمینار میں فرما رہے تھے کہ میں عمران خان کرپٹ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پانی کی آدھی بوتل پڑی ہو، کوئی پیے ناک اٹھا کے دے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی آدھی بوتل پڑی ہوئی تھی پانی کی تو کون چوک کے لے گیا۔ سر مطلب یہ ایمانداری ہے، یا اس پانی کی آدھی بوتل کو دیکھیں یا 3 قرات 5 قرات ہیرے کو دیکھیں ہم، پانی کی آدھی بوتل کو دیکھیں ہم، یا پھر وہ جو کڑیاں بیچیاں پائیں نے وہ دیکھیں ہم، ہیرے وہ کڑیاں دیکھیں یا پھر وہ جو ہار بیچ دیے، وہ توشہ خانہ بقول اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب توشہ خانہ، تو وہ جو انہوں نے انی وہاں پر ڈالی تھی اس کو دیکھیں، ملک ریاض صاحب کی بیٹی کے ساتھ جو ٹیلی فون کال کی کنورسیشن ہے یا اس کو دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے پبلکلی آ کے کہا کہ جی کہ یہ سب جھوٹ ہے، عمر تم نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے، یہ انہوں نے آ کے کہا نہیں کہا، یہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے، عمر تم نے جو دیکھا وہ سب جھوٹ ہے۔ تو غلطی ہو گئی یار، عمر نہ نہیں لینا، آئی ایم سوری۔ چلیں بہرحال دوسرا یہ کہ یہ جو القادریہ یونیورسٹی یہ اس کی تردید کی، پھر ملک ریاض صاحب کو جو جرمانہ ہوا تھا 50 ملین، وہ ادھر سے جو پیسے آئے تھے یو کے سے پاکستان کو آئے تھے، عمران خان صاحب نے وہ بند لفافے میں کر کے شہزاد اکبر کے ذریعے خود 5 غالباً 5 اور 2 شہزاد اکبر 5 ارب خود رکھے، 2 ارب یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کیس کریں اس کے خلاف، بلکہ ان کے خلاف لندن میں بھی کیس کریں کہ آپ نے کیا یہ والی حرکتیں کی ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب نے سامنے آ کے پبلکلی اس کی تردید کی کہ جی یہ میں نے ہماری کابینہ نے یہ والا کوئی کام نہیں کیا، یہ جھوٹ سے جھوٹ چتالی ہے، یہ انہوں نے جعلی لیٹر تیار کیے ہیں؟ نہیں، کیا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پانی کی آدھی بوتل تو نہیں چھوڑتا، وہ ساتھ میں ہیرا بھی نہیں چھوڑتا، وہ کڑی بھی نہیں چھوڑتا، وہ 5 ارب بھی نہیں چھوڑتا، وہ 450 کنال جگہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ پرائیویٹ کمپنیاں رجسٹر کرا کے اپنی بیوی کے نام وہ جو کمپنیاں چلا رہا اور پھر رائتے لے رہا تھا وہ بھی نہیں چھوڑتا، کچھ نہیں چھوڑتا۔ فنکاری کیا ہے؟ صرف فنکاری یہ ہے کہ پروپیگنڈا بڑا اچھا کرنا آتا ہے، وہ پاکستان کی فوج کی بھی جو ہے نا وہ دانتوں تلے انگلیاں دبا کے سوچ رہی ہے کہ انہیں تک کی کریے، اس لیول کا پروپیگنڈا، اور عمران خان صاحب نے صرف یہی سیکھا ہے اور یہی کیا ہے۔ تو یہ جو کہانیاں اس وقت بنا کے چلا رہے ہیں، یہ کہ جی کہ وہ جنرل باجوہ صاحب اعلیٰ شخصیت اور کوئی نہیں ہے، پاکستان کی طاقتور شخصیت، اور پھر یوں ہنس کے مسکرا کے ذرا آنکھ کے اشارے سے تھوڑی سی آنکھ دبا کے کہ وہ طاقتور شخصیت پتہ کرے کہ 13 سے 16 تاریخ تک کہاں پہ تھی، تو وہ ساری رنگ بازی ہے، سب جھوٹ ہے، اور وہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ جھوٹ جو ہے وہ ننگا ناچ رہا ہے۔ وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ عمران خان صاحب کے کی بورڈ واریئرز ہیں۔ تو ان چکروں میں نہیں آپ نے آنا۔ میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ نومبر جو قریب آتا جائے گا، عمران خان صاحب سے لے کے ان کے تمام تر ہواری، وہ سیاسی ہوں یا صحافتی ہواری ہوں،
وہ سب کے بھید کھلنے اور عمران خان صاحب نے فارغ ہونا ہے. عمران خان صاحب بتدریج فارغ ہو رہے ہیں, اگر آپ نوٹ کریں بتدریج ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں فارغ ہو رہے ہیں, اور یہ 26 تاریخ کے بعد تو اور تیزی سے فارغ ہوں گے. تو باقی یہ جو اکتوبر نزدیک آتا جائے گا, عمران خان صاحب کی جو اصل اوقات ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. اور جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں, وہ صحافتی ہوں, وہ عسکری ہوں, وہ سیاسی ہوں, وہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے, اصل میں کر کیا رہے تھے, وہ ساتھ کیوں تھے, وہ کس کی محبت میں تھے. کیونکہ اکتوبر تک کسی اور نے فارغ ہونا ہے, اور وہ جس نے فارغ ہونا ہے وہ جب فارغ ہوگا تو پاکستان کی سیاست کا نقشہ اور ہوگا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.